अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सियासी दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ रहा है। सियालकोट में आज जलसे की इजाजत के मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर के बाद उन्हें रिहाई मिल गई, लेकिन इससे पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करके जलसागाह से कारकुनों को मुंतशिर किया, ग्राउंड को खाली करवाया। इसके बाद पीटीआई ने अपसे का मकाम बदल लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इससे पहले अपनी एक ट्वीट में कहा कि सियालकोट में जो कुछ हुआ वो इश्तियाल अंगेज है, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने नए प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया और अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उठेगी। इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। इतनी भोंडी बातें ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज तक अपोजिशन के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया, और आज फिर यहाँ पे मजहबी कार्ड खेला गया और कहा गया जी ये हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के एहतराम में और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनकी इतनी थर्ड क्लास सियासत है जिसकी बुनियाद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को आपस में लड़ाएं। जो छिचोरी हरकत इन्होंने आज सियालकोट में की है, ये मैं इनको वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर आइंदा हमारे किसी जलसे को इन्होंने हाथ लगाया फिर ये खुद जिम्मेदार होंगे, फिर आपसे संभलेगा नहीं। इस वक्त इमरान खान इंतहाई बुर्दबारी के साथ इस कौम के गुस्से को कंट्रोल करके चल रहे हैं। इमरान खान का एक लफ्ज हो, एक इशारा इमरान खान का हो तो यहाँ पर आग लग जाए शहर के अंदर। इस ग्राउंड के बारे में भी जहाँ जलसा कर रहा था इमरान खान साहब ने, उसके बारे में पूरी एग्रीमेंट हो गई थी। कोई किसी किस्म की रुकावट के बारे में हमें नहीं कहा गया था, लेकिन उसके बाद रात के 3 बजे जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा पीटा गया, ये शर्म वाला मुकाम है। पर ये हमें रोकेगा नहीं, जलसा होगा और हर सूरत होगा। हम जेलें भरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ, ये तमाम शहर बंद हो जाएंगे और मुमकिन है कि यहाँ पे तहरीर स्क्वायर का मंजर आपको देखने में आए। इसलिए बेहतर है कि कोई गैर कानूनी और गैर जमहूरी कदम ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना उठाए। आज आपने जो हरकत की है ये आपकी बुज़दिली की अक्कासी करती है और इंशाअल्लाह ताला रात को आपको आवाम से जवाब भी मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना है कि मसीही बरादरी के एहतजाज पर इस जलसे की इजाजत उस जगह नहीं दी गई। बिला इजाजत जलसा करने की कोशिश हो रही थी। ज़िला इंतजामिया ने जगह तब्दील करने का कहा था। हमारी इंतजामिया ने 3 घंटे रात को इनके साथ मुज़ाकरात किए, किस बिना पर कि मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो एक प्राइवेट जगह है। इंतजामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। इन्होंने हटदर्मी की। ये जिस तरह अपना इस्लामाबाद पर जब उसने लॉन्ग मार्च पर चढ़ाई की थी, ये खून खराबा चाहता है। सियालकोट में जो कुछ हुआ, इस कशीदगी का जिम्मेदार कौन है? क्या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तहरीक इंसाफ कर रही है? क्या हुकूमत जलसों से घबरा गई है और तहरीक इंसाफ का रुकावटें डालने का इल्ज़ाम दुरुस्त है? ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में जलसे भी करेगी और इस्लामाबाद मार्च का इरादा रखती है, तो क्या हालात खराब या कशीदा किए बगैर ये सब मुमकिन होगा? एक तो प्रोग्राम में जो है वो आज इस पर बात होगी। दूसरी तरफ लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक खत्म होगी। कुछ रहनुमा वापस आ चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अभी तक वापस नहीं आए। इन मुलाकातों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के नेताओं का पहले ये कहना था कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जो आने वाले दिनों में सियासी हालात के रुख का तयन करेंगे। सोमवार तक जो है इसका कोई ना कोई फैसला हम कोशिश करेंगे, इतवार को फैसला है, ताकि जो गुमगू की माशी कैफियत है वो ख़त्म हो। हम अपना केस जो है हम और हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो है पाकिस्तान की आवाम के आगे रखेंगे। जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान की आवाम जो है अगले 48 घंटे में इंशाल्लाह ताला जो है उनको हम एतमाद में ले लेंगे। हम अकेले क्योंकि कोलिशन है, हम अकेले जो है फैसला करने की पोजीशन में नहीं है और ना हमें करना चाहिए फैसले को अकेले। क्या ये फैसले लिए जा चुके हैं? अगर हुए हैं तो क्या तय पाया है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से जो गिले शिकवे हैं उनका काफ़ी जिक्र हो रहा है। फवाद चौधरी और शेख रशीद भी बार बार एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो जिक्र अपने बयानियों में कर रहे हैं। इस मामले पर भी जो है वो बहस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के इस डिबेट में
جو پینل موجود ہوگا میں تعارف کرا دیتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. حسان خاور صاحب ترجمان رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ کے پنجاب حکومت کے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں. اور سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں شیلا صاحبہ آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ جو درجہ حرارت ہے سیاسی درجہ حرارت, ویسے تو دوسرا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو یہ آج جو سیالکوٹ میں ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کشیدگی کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے, اور پھر ان حالات کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اور آج شاید میں اور حسان خاور بار بار ہی پروگرام کریں گے. دیکھیے میں یہ مانتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی کا, چاہے حکومت کی ہو اپوزیشن کی ہو, یہ رائٹ ہے ڈیموکریٹک کہ وہ جلسے کرے تقریریں کرے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایک جگہ جس کے جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس کے اونرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذہبی جگہ ہے جہاں پہ ان کے تہوار یا جو بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوئی. میں نے کسی چینل پہ دیکھا تھا کہ ایک بہت اچھا خاصا ہجوم جسے موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اسے خواہ گھر سے نکال کے لایا جائے, وہ اس گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ پروگرام نہ ہو. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے, جنہیں یاد ہوگا کہ ملتان میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے تھا تو انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسے میں اسٹیڈیم میں پانی بھر دیا تھا. قاسم گیلانی گرفتار ہو گئے تھے اور لوگ بھی گرفتار کر لیے تھے, جبکہ وہ ایک بالکل نارمل ایک جلسہ تھا. نہ ان کے خلاف تحریک آئی تھی نہ کچھ آیا تھا. پاکستان کی پیپلز پارٹی کا کیلنڈر ڈیٹ تھا, ٹھیک ہے. ہم نے باہر جلسہ کیا تھا اور چیئرمین کی ایس ایم ڈی وین بھی وہاں نہیں پہنچ سکی تھی کیونکہ راستے میں جو ہے وہ وائر جو تھے ان سے مسئلہ ہو گیا تھا. آصفہ بی بی نے اسپیچ کی تھی, تو یہ والی باتیں یاد ہوں گی. پھر آج جو ہے وہ کراچی میں ان کا جلسہ ہونا تھا, معمار میں, وہاں پہ نہیں ہو سکا ہے, انہوں نے خود ہی نہیں کیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں آپ نے مذہبی کارڈ کی بات کی تو مذہب کارڈ تو ہمیشہ پی ٹی آئی سے کھیلا گیا. آخر تک انہوں نے امر بالمعروف جلسہ کر کے یہ ثابت کیا کہ دوسرے منکر ہیں. کیا ہو رہا تھا وہ, اور کس طرح سے نون لیگ کے خلاف آخری دن جو تھے اس میں کیا ہوا تھا کہ احسن اقبال کو گولی لگی تھی اور میاں نواز شریف کو ایک مدرسے میں انہوں نے کیا کروایا تھا. تو یہ کتنا انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا سب جانتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ہر لیڈر کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے عمران صاحب کی بھی ہے. کیا ایک پارٹی کا جو وزیر خارجہ رہ چکا ہے اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ خونی ریلی ہوگی؟ کیا اس کے ایکس گورنر کو, جو کہ اس کا بنیادی رکن بھی رہ چکا ہے, کوئی عہدہ بھی ہے, یہ کہنا چاہیے آگ لگ جائے گی؟ اور ان سب کو چھوڑیں, کیا عمران صاحب کو جس وقت ان کے لوگ یہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ عمران یا ماشاء اللہ یہ ہونا چاہیے تھا, کیا ان کے لوگوں کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی کہ ہماری حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کہ ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو گئی؟ کیا یہ کہنا چاہیے تھا کہ چوکیدار آئیں نیوٹرل, ایک آج آخری بات, اور الیکشن کرائیں؟ کیا یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ صوبے دار دو میں صحیح کر دوں؟ اور اب تو حد ہو گئی کہ ایک لیڈر اتنا ڈسٹریکٹیو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایٹم بام مار دیتے. یار بس کر دو, اچھا کرسی ہی گئی ہے نا, دوبارہ آ جاؤ گے الیکشن میں جاؤ. نہیں, اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے. آگے کرتے ہیں بات یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات والی بات ہے, لیکن میں ذرا پہلے اس سیگمنٹ میں یہ سیالکوٹ جلسہ ڈسکس کر لیں. ڈاکٹر صاحب, ویسے ہمارے یہ سیاست میں اس چیز کو خوش آئندی کہنا چاہیے, ایک ٹرینڈ آ گیا کہ کسی نے اگر جلسہ کرنا ہے تو وہ جلسہ کرے, کسی نے اگر مارچ کرنا ہے, چاہے وہ اسلام آباد کی طرف ہی مارچ کرنا ہے, تو وہ کرتا ہے. عام طور پر جو ہے وہ پچھلے ہم نے کئی سالوں میں دیکھا ہے کہ حکومتیں ان کو روکنے کی, جس طرح سے پہلے ایک مرتبہ ٹرینڈ ہوتا تھا, وہ کوشش نہیں کرتے. لیکن آج کیا ہوا ہے, کوئی اس طرح کی کوشش ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جلسے جو ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے؟ ڈاکٹر مصدق صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
اب بہتر ہوا ہے. اچھا چلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس ذرا پھر جاتے ہیں. حسان خاور صاحب, سر جو آج یہ جو کشیدگی ہوئی ہے, ایک ہے عام طور پہ جو ہے وہ ہم نے یہی دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ابھی کے بھی جو جلسے چل رہے ہیں, ان جلسوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جلسہ اعلان ہوتا ہے, جلسہ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. آج جو کچھ ہوا یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ کیوں ہوا, اور یہ پھر جو ٹیمپریچر ہے, کیا جس طرح سے شیلہ صاحبہ نے بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو اس ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ ٹیمپریچر اور زیادہ اوپر جائے؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ بری طرح گھبرا چکی ہے, اور آج جو انہوں نے کیا ہے یہ صرف حماقت ہے اور کچھ نہیں, کیونکہ اس طرح کے حربوں سے پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, لوگوں کا جوش و خروش بڑھا ہے, اور ابھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ جتنے لوگ جمع ہیں شاید اس سے کم ہوتی اگر یہ حربیں نہ استعمال کرتے. تو ایسے حربوں سے جو لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو آپ کبھی بھی کم نہیں کر سکتے, اس کو بڑھاتے ہیں. ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ ہوا دیکھیں یہ ہے کہ 10 دن پہلے اس جلسے کی اجازت مانگی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اسکیل کا جب جلسہ ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم 72 گھنٹے یا اس سے زیادہ کی آن گراؤنڈ تیاری ہوتی ہے. جلسے سے کچھ گھنٹے پہلے یہ آ کر کہنا کہ جی یہاں پہ نہیں کر سکتے, ایک ایسی جگہ پہ جس کی جو اونرشپ ہے وہ بھی جو ہے متنازع ہے, اس کی بھی لیٹیگیشن ہے, وہاں پہ جلسے پہلے ہوتے بھی رہے ہیں, ہر طرح کے ایونٹ ہوتے رہے ہیں, اور اگر وہاں پہ کوئی جائز جنرل کسی کا مسئلہ تھا آپ ٹائم سے بتائیں اور کوئی ایسی متبادل جگہ دیں جو اتنی ہی بڑی ہو اور اتنی ہی سہولت سے لوگ آ سکیں, تو کسی بھی سیاسی جماعت کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے وہاں کرنے میں. دوسرا جو انہوں نے حماقت پہلے یہ تھی کہ اس کو اس طرح کر کے روکا گیا. دوسری حماقت یہ کی, اور وہ حماقت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ بارڈرز مطلب یہ تو کرمنل ہے کہ آپ نے مذہب کارڈ کو استعمال کیا اور آپ نے ایک مائنورٹی کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی. اور یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا جب نروس ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور پھر کسی بھی حد تک مسلم لیگ نون جانے کو تیار ہو جاتی ہے, اور انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. شکر ہے کہ لوگوں نے بیٹر سینس پریویل, دونوں سائڈوں سے لوگ آئے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ مذہبی جگہ نہیں ہے, ہاں ضرور اس چرچ کا تعلق ہے, لیکن میرے خیال میں دس از اے ڈس سروس ٹو پاکستان کہ آپ نے سیاست کرنی ہے, ایڈمنسٹریٹو ہرڈل کرنی ہے, اس سیاست کا ہمیں عادت ہے, آپ کرتے رہے ہیں, آپ کی ہسٹری. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جن بیانات کا وہ شیلہ صاحبہ ذکر کری, وہ بیانات کو کس طرح سے, ان کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اصل میں تھوڑی سی آپ کی شیلہ صاحبہ کی آواز کٹ گئی تھی تو مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے کن بیانات کی بات کی, اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, انہوں نے کہا کہ جو شیخ رشید کی طرف سے بار بار بات کی جا رہی تھی کہ یہ خونی انقلاب ہو سکتا ہے اور لوگ اس کو جو اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ لگا سکتے ہیں, اور بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کے کہ یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ بڑھانے میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو رہنما ہیں ان کے بیانات جو ظاہر کر رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے بڑھا ہے. جی جی وہ ایٹم بم والی بات بھی چلیں. جی کسی شخص کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت خود کر سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس میں موقف کیا ہے پارٹی کا. موقف یہ ہے کہ آپ نے ایک حکومت کو غیر آئینی حربے استعمال کر کے نکالا. اب وہاں پر جب آپ کا کیس جا رہا ہے تو آپ کو انصاف بھی نہیں مل رہا. جب آپ کے منیر فراقین ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ فلور کراسنگ کر کے گئے ہیں, ہر چیز ہے, وہ فیصلے بھی آپ کے حق میں نہیں ہو رہے. لوگوں کو احتجاج بھی اگر نہیں کرنے دیں گے, بات بھی نہیں کرنے دیں گے, تو لوگوں کے جذبات اشتعال اختیار کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک کو کبھی انتشار کا سامنا ہو, لیکن یہ جو ڈیموکریٹک فورس ہوتی ہے اس کو آپ نے ڈیموکریٹک بیس دینے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے, اپنی بات کرنے کے, اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھنے کے, اور جہاں جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس کا آئینی حد سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے وہاں پہ ادارے جو ہیں ان کو سرو کریں ٹرانسپیرنٹ میٹر میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئینے اور قانونی تعویلیں نکالنا ایک الگ بات ہے, لیکن جب غلط چیز ہوتی ہے اور پوری قوم کے سامنے ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کوئی ٹرو اوپینینز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے اراکین نیشنل اسمبلی کی یا پنجاب اسمبلی کے, آپ کسی آبجیکٹو بندے سے پوچھ لیں چاہے خواہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو, وہ یہ کہے گا کہ یہ فلور کراسنگ ہے. لیکن اب اگر ہم ایسی ڈائریکشن میں جائیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ لوگ مشتعل ہوں گے. اچھا مجھے اب 1 منٹ دیجیے گا حسان بھائی, 1 منٹ دیجیے گا. ڈاکٹر مصدق صاحب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم آپ نے سوال سنا یا نہیں, لیکن میں دہرا دیتا ہوں. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں سیاست میں اب یہ کچھ ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے اور یہ بات خوش آئند بھی ہے.
کہ کسی نے جلسہ کرنا ہو، مارچ کرنا ہو تو عام طور پر جو ہے وہ اس کو نہیں روکا جاتا، جس طرح ایک زمانے میں حکومتیں جو ہے وہ روکتی تھی۔ تو آج جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں، کیا مسلم لیگ نون نے یہ جلسہ روکنے کی کوشش کی ہے، یا جو ہے وہ کوئی حکومت کو پریشر فیل کر رہی ہے ان جلسوں کا، دباؤ کا، تبھی اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا وینیو کا جو جھگڑا ہوا وہاں پر ہوا؟ دیکھیے بڑی صاف سی بات ہے کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا انتظام ہو کہ کسی کی بھی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کوئی بھی چڑھ دوڑے، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی اگر احتجاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر یا آپ کے گھر سے آپ کی جو میدان ہے جس کے آپ مالک ہیں، اگر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جان محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، کسی کی پراپرٹی محفوظ نہ ہو، بٹ بس ایک فضا ہو جس میں ڈنڈے لے کر لوگ کسی کی بھی پراپرٹی پہ چڑھ دوڑے؟ تو اگر ایسا ہے، اگر یہ احتجاج کا مطلب ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا تو خیال ہے کہ اس کو روکنا جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے کہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ اس کی مرضی کے نہ صرف بغیر بلکہ اس کی مرضی کے خلاف آپ کہیں کہ تیری ایسی کی تیسی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تیری یہ پراپرٹی، ہم تو یہیں پہ کریں گے، تیرے گھر میں آ کے جلسہ کریں گے۔ اور اگر یہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے گھر یا میرے گھر یا کسی بھی شخص کے گھر یا کسی بھی اور شخص کی پراپرٹی کے اوپر اگر ایک جتھے کی شکل میں کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر رک جانا چاہیے اور سڑک کے اوپر ایک ہنگامہ آرائی ہونی چاہیے، جس کا جتنا زور ہو، جس کے پاس جتنے لوگ ہوں، وہ لوگوں کی پراپرٹیز پہ چڑھ دوڑیں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ون آف بات تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ سیالکوٹ کے اندر کوئی اور میدان نہیں ہے، کوئی اور پراپرٹی نہیں ہے، مگر آپ سمجھیں کہ ایک ریلیجس آپ کمزور سمجھیں کسی اقلیت کو، اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کی پراپرٹی جو ہے ان کا حق آپ کے گھر کے حق سے کم ہے، تو پھر دوسری جو اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس ملک سے اقلیتوں کو اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی یہ ایسے تو نہیں ہے کہ کسی ویکیوم میں یہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو گفتگو کی جا رہی ہے، جس طرح لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں مگر ڈاکٹر صاحب آپ سنیے، میری طرح گزارش سنیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جلسے آگے بھی ہونے ہیں، مارچ بھی ہے، تو عام طور پر جو جلسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ اشتعال کئی دفعہ جو ہے وہ ان کا ٹیمپریچر، ان کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے، لیکن حکومتیں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ میں موجودہ حکومت کی نہیں، اس سے پہلے، اس سے بھی پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، ہم نے یہ پچھلے 10-12 سالوں کی بات کروں کہ وہ صبر سے جو ہے وہ کام لیتی ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نون کی حکومت پی ٹی آئی کے جلسوں، ان مارچز میں صبر سے کام لینے کے لیے تیار ہے؟ جی 100% تیار ہے، اگر قانون اور آئین کے مطابق یہ جلسہ کرنا چاہیں۔ عمران خان صاحب روز جلسہ کر رہے ہیں، تقریباً یا ہر اگلے دن جلسہ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی نے انہیں روکا ہے؟ کسی نے کسی جگہ کے اوپر ان کو اوپر کوئی ریزسٹنس کی ہے یا انہیں روکنے کی کوشش کی ہے یا ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے؟ کہاں پر ہوا ہے یہ پورے ملک میں؟ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کل ہم یہ فیصلہ کریں یا کوئی بھی ایک فیصلہ کرے یا پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرے کہ آپ کے آبائی گھر میں آپ کے گھر کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تو کیا آپ یہی پروگرام میں یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ تو پیشنس کی بات ہے، یہ تو صبر کی بات ہے؟ ہمارا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو ایک چرچ کی پراپرٹی ہے جس کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اور جب انہوں نے آگے سے اجازت نہیں دی تو وہاں پہ یہ ریزسٹنس اور یہ دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جوڑیں ان تمام معاملات سے جن کا میں ذکر پہلے کر رہا تھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ جس جگہ لوگوں کو اس بات کا خیال نہ رہے کہ مسجد نبوی میں کیا رویہ رکھنا ہے، یا کون سی گالی بولنی ہے اور کون سی نہیں بولنی ہے، یا کیا کرنا ہے، کس طرح، جو بھی آپ نے وہ مناظر دیکھے جس کو خانہ خدا روضہ رسول کی کوئی حیا نہ رہی ہو، وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ کسی ایک شخص کے گھر کا تقدس یا کسی کی چادر چار دیواری یا کسی پراپرٹی کا احترام کیا جائے گا۔ چلے میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد ذرا کر لیں، ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم گیا۔
جی ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر میں حسان خاور صاحب بھی اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے. بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سیالکوٹ جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں بریفلی حسان خاور صاحب، یہ کیا ایک انتظامی مسئلے کو پولیٹیسائز کر رہی ہے تحریک انصاف؟ نہیں، کوئی پولیٹیسائز نہیں کر رہی. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے. یہ تو جس طرح بیان ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں مصدق صاحب، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں بازیا 10 دن پہلے جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی. ایک ایسی جگہ پہ مانگی گئی تھی جہاں پر پہلے جلسے ہوتے ہیں. اگر کوئی جینوین ایشو تھا آپ ٹائم سے بات کرتے. آخری وقت پہ آ کر وہاں پر جو لوگ ہیں ان پہ دھاوا بول دینا، ٹیئر گیس پھینکنا، لوگوں کو مارنا، تشدد کا نشانہ بنانا، مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کی ایڈمنسٹریٹو ٹیکٹکس ہیں. اور ان کی اگر پارٹی کی پالیٹکس دیکھ لیں تو لگتا یہی ہے کہ ان کو 1990 کی دہائی سے کافی محبت ہے اور وہ تمام چیزیں جو زمانے میں کرتے رہے ہیں وہ پلے بک لگتا ہے وہی پرانی نکالی ہے اور استعمال ہو رہی ہے. دوسرا میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ مذہب کا کارڈ دوبارہ استعمال نہ کریں. مسجد نبوی میں جو ہوا اس سے زیادہ کوئی مقدس مقام نہیں ہو سکتا. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، لیکن مذہب کارڈ ہم نے نہیں یوز کیا. آپ لوگوں نے آ کر جس طرح کی FIRs کروائی وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مذہب کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں اور قوم میں انتشار کرنا چاہتے ہیں، پولرائز کرنا چاہتے ہیں. ایسے نہ کریں، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. سیاسی مفاد کو ملک کے مفاد سے اوپر نہ رکھیں. میں ذرا تھوڑا سا یہ ڈاکٹر مصدق صاحب سے یہ بھی پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہے نا؟ میں بھی ہوں. جی میم. جی ڈاکٹر صاحب، لندن میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا جو ہے وہ معاملات اسی طرح سے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ کہا یہ آپ کے اپنے رہنماؤں کی طرف سے کہا جا رہا تھا جی میک اور بریک سچویشن ہے، کو 48 گھنٹے میں بڑے اہم فیصلے ہو جانے. تو وہ فیصلے ہو گئے ہیں جو ہونے سے؟ جی میں ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا پہلے آپ کی لندن والی بات میں آنے سے پہلے. جی یہ آپ عرضہ سرائی کر رہے ہیں امریکہ کا نام لینے. آج جس پراپرٹی کو پر آپ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی یا بغیر عزت کے وہاں پہ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہ پریسبیٹیرین امریکن سوسائٹی کی پراپرٹی. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. میں یہ کیونکہ لندن والی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. مگر شیلا رضا صاحبہ، یہ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں، وہ فیصلے کیسے کرنے ہیں؟ انتخابات کے حوالے سے تو آپ کی پارٹی نے اپنی پالیسی جو ہے وہ بتا دی ہے کہ اصلاحات اور پھر انتخابات. تو یہ جو سخت فیصلوں کی بات ہو رہی ہے اس پر آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہو گئی ہیں. دوسرا، کیا حکومت کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ سخت فیصلے لینے چاہیے؟ لینے تو پڑیں گے، کیونکہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت پیٹرول کی قیمت عمران صاحب نے بھی بڑھا کر، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ انہیں جانا ہے تو انہوں نے 10 روپے کم کر دیے تھے، 12 روپے 65 پیسے بڑھا کے. اور اس پر جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ آلریڈی معاہدہ کر چکے ہیں اور آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے مذاق اڑایا گیا تھا کہ جب ہم نے بڑھائیں تو یہ کہا اور جب ہم نے کم کیا تو یہ کہا. فیول ایڈجسٹمنٹ کی من میں جو معاہدہ کیا ہے اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ 150 یونٹ جلائیں گے آپ کا 10,000 کا بل آئے گا. ٹھیک ہے، ڈالر کے لیے اسد عمر نے کہا تھا اور پیٹرول کی قیمت دونوں کے لیے کہ $1 کو کہا تھا کہ یہ 200 تک جائے گا اور پیٹرول کو بھی کہا تھا کہ یہ 200 روپے پر لیٹر تک جائے گی چاہے کچھ، اور ہمیں آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو اس وقت نون لیگ نے اس کو روکا ہے کہ عوام کو سبسڈی دی جائے، تو تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سبسڈی کھلے گی تو 195 تک جائے گی. تو یہ کوئی ہم نے تو آ کے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے نا، ہم نے تو اس لیے یہ کیا ہے کہ آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت کو فیصلے لینے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں لینے چاہیے. جی لینے تو پڑیں گے، کیونکہ جس حکومت کو ختم کیا آئینی اور دستوری طریقے سے کسی ایسے MNA سے جس نے اپنی پارٹی سے ہٹ گیا ہو، اس سے ووٹ نہیں لیا،
تو حکومت کو اس لیے یہ کیا کہ ان کے وزیر خارجہ نے خود کہا کہ 3 سال 8 مہینے کوئی پالیسی نہیں تھی، ہر وقت یہ سوچا جاتا تھا اس کے بعد یہ کر لیں اور یہ کر لیں اور یہ کر لیں، اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم معیشت کی سمت جاری ہے، اور انہوں نے بڑی سخت شرائط پہ بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایسے نہیں کی تھی، تو فیصلے تو لینے پڑیں گے اور لینے چاہیے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں آئے ہوئے ابھی 1 ہی مہینہ ہوا ہے اور یہ سارے ان کا کیا دھرا ہے، یہ تو 3 سال 8 مہینے روتے رہے، اس کا کیا اس کا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے مذہب کارڈ جو ہے، ڈاکٹر مصدق صاحب سے کر لوں وہ اچھا چلے کر لیں آپ مذہب کارڈ والی، آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کر لیجیے۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جب میں نے پہلے بھی کہا کہ جاوید بدر ہیں کوئی ان کے میڈیا کوارڈینیٹر، ان کا بھی سوشل میڈیا پہ بیان چلا کہ جی بالکل باقاعدہ یہ ہوا ہے، کوئی حسنین یا کچھ کر کے جن کا وہاں پہ اسٹور ہے مکہ میں مدینہ میں، ان کو کہا گیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا میں بندے دے دوں گا، پھر جو ہے وہ کون ہے چیکو، اس کو بلایا گیا اور پھر انہوں نے یہ کیا، تو کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے۔ چلے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں ذرا اس پہ واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن جہاں تک اجازت کی بات ہے، جہاں تک اجازت کی بات ہے، پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ دوسروں کی جگہ پہ جلسے کرتے ہیں۔ کراچی میں حکیم سعید پارک پہ ہم نے اجازت لے لی تھی، انہوں نے وہاں کیمپ بھی لگایا اور پھر فائرنگ ہوئی، پھر چیئرمین نے کہا دے دو انہیں، یہ کریں گے، ہم پیچھے ہٹ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے فائرنگ کی۔ چلیں ڈاکٹر صاحب ذرا کو بتائیں سر، یہ لندن والے میٹنگ کی کیا آؤٹ کم کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا میرا خیال ہے کوشش کرتے ہیں ذرا، ہماری لندن والا سوال جو ہے وہ ابھی بھی جواب طلب ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے میں پوچھتا ہوں، حسان خاور صاحب اور شہلا رضا صاحب ساتھ ہیں، ایک بریک ہوں، میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر مصدق صاحب، میں نے آپ سے پہلے جو سوال پوچھا تھا وہی کہ لندن میں جو بیٹھک ہوئی، کیا جو بڑے فیصلوں کی بات ہو رہی تھی وہ فیصلے لے لیے گئے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں لندن والی ملاقاتوں کے حوالے سے اور وہ جو فیصلوں کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے سوال پوچھا تھا۔ جی میں ذرا 1 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، غالباً میری آواز کٹ گئی، جی جی، کہ جس سوسائٹی کی کو پراپرٹی کی جہاں پہ یہ جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا نام ہے امریکن پریسبیٹیرین سوسائٹی، چرچ جو ہے اس کا یہ حصہ ہے، ان کا چرچ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، نہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر احتجاج کرنا یا جو بھی رویہ کیا گیا وہاں پہ، گالیاں نکالنا، جوتے پھینکنا، جو بھی آپ کیا، نہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویپنائزیشن ہے یا وہ اسلام کے خلاف ہے یا وہ دینی کارڈ، نہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز، آپ روز ان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں یہ والی امریکی سازش، وہ والی امریکی سازش، آپ ایک امریکی پریسبیٹیرین جو سوسائٹی اور چرچ ہے اس کی پراپرٹی کے اوپر لوگ لے کر حملہ آور ہو گئے، ٹھیک ہے، نہ آپ اس کا خیال کر رہے ہیں، تو کون دین کو ویپنائز کر رہا ہے، کون مذہب کارڈ یہاں پر کھیل رہا ہے؟ جہاں تک کا تعلق ہے سر، ہماری مشاورت جو ہے تمام معاملات پر ہو رہی ہے۔ میری ابھی ہماری دوست فاضل دوست جو ہیں وہ ذکر کر رہی تھی سبسڈیز کا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس سبسڈی کا عمران خان اعلان کر کے گئے ہیں، نہ اس فیصلے کو کہیں ریکارڈ کر کے گئے ہیں، نہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہے، نہ وہ ای سی سی کا فیصلہ ہے، اور نہ ہی اس کا بجٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ جب تک غریب آدمی، ہر غریب آدمی، جب تک ان کو بچانے کا انتظام مکمل طور نہ کیا جائے کہ یہ جو مہنگائی یا یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے اس سے غریب آدمی کو پروٹیکٹ کیا جائے، تب تک قیمت نہیں بڑھائے۔ اس فیصلے کے تحت تمام منسٹریز، بالخصوص جو پیٹرولیم کی منسٹری ہے، فائنانس کی منسٹری ہے اور دیگر کئی منسٹری، وہ ایک مکمل پروگرام بنا رہے ہیں کہ اگر ہم نے
اس کو لے کر، یعنی یہ تقریباً پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے لیے موت کا پیغام ہے، جس کا اعلان عمران خان صاحب کر کے اچھا اس وقت ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کو بھی موت سے بچانا ہے اور غریب کو بھی. چلیں، میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے یہ، کیونکہ اس بحث کا جو ہے وہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. میں ذرا حسان خاور صاحب آپ سے رسپانس لینا چاہتا ہوں. کیا یہ جو یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف معاشی بارودی سرنگیں جو ہے وہ لگا کر گئی، آپ اس کو رسپونڈ کر دیجئے، پھر میں شیلے صاحب سے بھی کنکلوڈنگ ریمارک لیتا ہوں. جی حسان بھائی. دیکھیں بات یہ ہے، میں ان کے سوال میں ان کا جواب ہے. دیکھیں ہر پالیسی پہلے 3 سال پرائسز پاس آن کی انہوں نے مخالفت کی. جب سبسڈی اناؤنس کی تو ان کی پارٹی نے کہا کہ یہ کیا سبسڈی ہے، تو پرائس کم کی نہیں، پہلے بڑھائی پھر کم کر دیے، کوئی کمی نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں بارودی سرنگ لگا دی ہے. تو انہی کے جب 3 بیانات دیکھ لیں گے ان کی پارٹی کے تو کلیئر ہو جائے گا کہ ان کو کوئی کلو نہیں کہ کیسے بات کرنی ہے، ہم نے خود کیا کرنا ہے. ہاں حکومت میں تو آ گئے، نہ کوئی پالیسی. اصل فیصلہ جو لنڈن میں مجھے نہیں پتا کہ ہوا کہ نہیں ہوا، اصل فیصلہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ملک چلانا کس نے ہے. جو ان کے پرائم منسٹر ہیں شہباز صاحب وہ چلائیں گے یا لنڈن سے چلنا ہے. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب، کیا وہ کنٹرول ایکسرسائز کریں گے یا سازگار گائیڈ کریں گے؟ پہلے یہ فنڈامنٹل ایشو سالو کر لیں، ہمیں پتہ چل جائے ہمارا ملک کے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں، چلنا کیا ہے. ابھی تو کنفیوژن ہے. مفتاح صاحب ایک بات کرتے ہیں، شیلہ صاحبہ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں. جی شیلہ صاحبہ، یہ چلنا کیسے ہے سسٹم، اس پر اتحادی کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ حسان خاور صاحب اس پارٹی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا تو ہم گر گئے. تو آپ تو خود چلا ہی نہیں رہے تھے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی. آپ کے لیے تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا وہ ہٹ جائیں تو ہم آپ کو گرا دیں گے، تو آپ دوسروں کی فکر نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی تاریخ ہے کہ عوام کو ایک ریلیف نہیں ملا. ایک ریلیف کوئی اگر ہو تو بتا دیں. صرف انکم سپورٹ پروگرام کا نام آپ نے احساس رکھ دیا، وہ احساس کمتری تھا. باقی یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ واقعی ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ہماری کوئی پالیسی ایسی نہیں، ہماری کوئی نیا معاہدہ جو ہوگا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ سخت شرائط پہ کیا جائے، اور ان سے کوئی تیار بھی نہیں. میرے پاس پروگرام کے اس حصے میں جو ہمارا موضوع تھا، جو ہماری بحث تھی، اس کا ٹائم ختم ہو گیا. شیلہ رضا صاحبہ، حسان خاور صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ابھی مجھے پانی کا جو ایشو ہے، جو سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، جنوبی پنجاب کو اور بلوچستان کو، یہ ایشو کیا ہے، اس پر جو ہے وہ بات کرنی ہے. میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی حصوں کو اس وقت پانی کی کمی کا سامنا ہے. نہروں میں پانی کی اس کمی سے کاشتکار خاصے پریشان ہیں. سندھ میں جو کمی ہے وہ 60% تک جا پہنچی ہے. صوبہ پنجاب میں بھی، خاص کر جنوبی پنجاب میں صورتحال خاصی تشویشناک ہے اور یہ کمی 70% کے قریب ہے. بلوچستان میں بھی جو ہے وہ اسی پانی کی کمی کا سامنا ہے. پانی کے بحران سے بہت سارے ایشوز ہیں. فصلوں کی کاشت وقت پر نہ ہونے سے قحط سالی کا خدشہ ہے اور ملکی زراعت کو سنجیدہ خطرات لاحق ہیں. اب اس میں ایک تو پانی کی کمی ہے اور دوسرا تقسیم کا مسئلہ ہے. اس ایشو پر ہم نے جمعرات کے دن بھی جو ہے وہ پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمارے سیاسی بیانیوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا اور اس کے حل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. آج پانی کی اس کمی کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماہر آب امور محمد نواز صاحب پروگرام کے میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محمد نواز صاحب. محمد نواز صاحب، میں نے کہا کہ یہ 2 ایشوز ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہ ہم ایشوز کئی سالوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پانی کی کمی کا بھی اور پھر جو ہے وہ تقسیم کا بھی جو ہے وہ ایشو. اس سال یہ جو صورتحال زیادہ خراب جو ہے وہ کہی جا رہی ہے یا سمجھی جا رہی ہے، اس سال ایسا کیا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ ایک ایسے وقت میں اس مسئلے کو ابھی اس پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی ایک کریٹیکل سٹیج میں پہنچ گیا ہے. آپ کا سوال کہ اس وقت کیوں یہ ہو رہا ہے، تو یہ تقریباً ہر سال اسی طرح ہو رہا ہے. ہر سال مارچ اور اپریل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس سال چونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کا بالکل جو سپرنگ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہ گرمی یکدم بڑھ گئی. یہاں گرمی بڑھ گئی لیکن اوپر ابھی اتنی نہیں بڑھ گئی ہے، تو پانی اتنا نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی ہم نے پانی تقسیم کیا ہے صوبوں کے درمیان، تو آپ کے ریزروائر میں ابھی اس دوران مارچ اور اپریل میں پانی بالکل ڈیڈ لیول پہ پہنچ گیا ہے.
تو میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ ہیں، اب آئس برگ آہستہ آہستہ اب ہمیں دیکھنا شروع ہو جائے گا. یہ مسئلہ جو آج ہے یہ اب ہر سال. مگر ابھی محمد نواز صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ ابھی مسئلہ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور ابھی ہم بات کریں کاشتکاروں کے حوالے سے، تو کیا یہ ایشو ہمارے شہروں کو بھی متاثر کرے گا؟ 100%. دیکھو آپ نے ہندوستان میں ابھی ان کا ایک رپورٹ آیا ہے، ان کے 21 شہر جو ہیں وہ بالکل پانی کی قلت میں آلریڈی جا چکے ہیں. کیپ ٹاؤن میں آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ وہاں انہوں نے ڈے زیرو قرار دیا. ڈے زیرو مینز کہ آپ کو کوئی پانی نہیں ملے گا، صرف میرے خیال میں 40-50 لیٹر. ہمارے ہاں بالکل کوئٹہ میں آلریڈی آ چکا ہے، کراچی میں پانی کا ایشو ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے. سب سے اہم میں آپ کو بات بتاؤں، اسلام آباد جو پاکستان کا سب سے تقریباً وٹ سٹی ہے، یہاں پر پانی کے ایشوز ہیں. اب کیا ہے، اب یہ لوکلی جگہ مختلف جگہوں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن یہ اب ایک ٹپنگ پوائنٹ آ جائے گا اور مختلف جگہوں سے جب یہ اٹھنا شروع ہو جائے گا تو دس کوڈ لیڈ ٹو اے سیریس ایشو. یہ اکنامک ایشو ہے، یہ آپ کا نواز صاحب دیکھیے، ہم اس ایشو کے حوالے سے پانی کی کمی کا بہت ہم سالوں سے سن رہے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر ہوتا کیا ہے کہ کوئی بارشیں ہو جاتی ہیں، صورتحال بہتر ہو جاتا ہے، کوئی چینج ایسی آتی ہے کہ وہ یہ جو بیلنس ہے، یہ امبیلنس ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ جو ابھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ جنوبی پنجاب میں، سندھ کے اندر یہ پانی جتنا کم ہو گیا ہے، کیا کوئی امکان ہے صورتحال میں بہتری کا کہ آنے والے دنوں میں 15, 20, 25 دنوں میں جو کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی، یا پانی کا بہاؤ ایٹ لیسٹ ان نہروں کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھو آپ نے بات کی ہے، یہ جو ابھی تک ہم سروائیو کر رہے تھے اس کی بنیادی وجہ ہے آپ 50% پانی گراؤنڈ واٹر کا استعمال کر رہے ہیں زراعت میں، آپ 90% پانی گھریلو استعمال کے لیے گراؤنڈ واٹر سے لے رہے، آپ 70% صنعت کے لیے پانی گراؤنڈ واٹر. ابھی تک جو آپ کو ریلیف مل رہا تھا وہ گراؤنڈ واٹر کی وجہ سے مل رہا تھا. اس کی وجہ سے آپ کیونکہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا پہاڑی علاقہ ہے، پھر آپ کا پورا پنجاب اور سندھ پلین ہے، ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ آپ سے وہاں ریزروائر سے پانی آپ کو یا استعمال کرنا ہے، یا وہ نیچے زیر زمین جانا ہے، یا وہ سمندر کے اس میں جانا ہے. تو یہ ایک اب ایشو ہے ہمارے پاس. اب کیا ہے، ابھی تک گراؤنڈ واٹر نے آپ کو بچایا تھا، بٹ یہ اب نہیں چلے گا. یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو رہا ہے. اب کیا ہے، اب ہم انتظار کریں گے کہ اگر اپریل میں یا جو مئی کی سٹارٹ میں اگر کچھ بارش ہوتی ہے، پانی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پانی آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، یہ ہر سال یہ مسئلہ ہوگا. یہ سٹیز میں ہوگا، کیونکہ جو گراؤنڈ واٹر میں آپ کے پاس قدرت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، وہ ہم نے تقریباً 1.3 ملین سے بھی زیادہ پمپس لگائے ہیں اور اس کو ہم نے ختم کیا. تو یہ جو آپ نے کہا، یہ ایکویشن قدرتی نہیں ہو رہا تھا، گراؤنڈ واٹر نے آپ کو بچایا تھا، جو اب اس کا بھی ڈینجرس لیول پہ پہنچ رہا ہے. یقیناً یہ بڑی تشویشناک بات ہے. محمد نواز صاحب بہت شکریہ کر رہے تھے، اور جہاں پر ہم بہت ساری اور چیزوں پر جو ہے وہ اس وقت ہمارا فوکس ہے اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں سیاسی بیانیوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، یہ چیز اس کو سامنے رکھنا ہوگا، کسی کی بھی حکومت ہو اس کو سامنے رکھنا ہوگا. اور یہ شاید کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے آنے والے نسلوں کا جو ہے وہ سوال ہے. تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.